बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, वो तालिबान जिनको हमने हवा बना के रखा और पूरी दुनिया ने जिस तालिबान के नाम पे इस्लामोफोबिया का मुजाहरा किया, जिसका वो शिकार हुए, और उसके बाद अफ़गानिस्तान की फिर वो संगलाख चट्टानों की भी ईंट से ईंट बजा कर रख दी। कितने ही ममालिक इकट्ठे हुए, उनकी एयर फोर्स इकट्ठी हुई, उनके फ़ौजी इकट्ठे हुए, वो आए और उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी का जो है वो नामो निशान मिटा देंगे। और फिर हमने देखा कि किस तरह अमरीकी फ़ौजी, अक़वाम मुत्तहिदा वाले भी देखते रह गए, बाकी भी देखते रह गए, और डोनाल्ड ट्रंप भी देखते रह गए कि हैं क्यों हो रहा है, और जो बाइडन भी देख रहे हैं और उन्हें पता है कि क्या हो रहा है और वो क्यों कर रहे हैं, इसकी भी कोई वजह है। लेकिन ये दुनिया आलम ने देख लिया कि वो तालिबान जिनके नाम से डराया गया था और जिस इस्लाम से डराया गया था, वो पुरअमन तरीके से अफ़गानिस्तान पे न सिर्फ काबिज़ हुए हैं, हुकूमत बनाने चल पड़े हैं, और जिन्होंने आते ही आम माफ़ी का ऐलान किया है, जिन्होंने आते ही ये कहा कि बुर्का नहीं तो हिजाब तो लेना पड़ेगा, और 10 साल से ऊपर की जो भी बच्ची होगी उसको हिजाब लेना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने भी तो यही फरमाया था, और जनरली और उलमा ने उसकी बड़ी तायीद भी की, तस्दीक भी की। हाँ, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले उनको स्यापे पड़े थे कि डेफिनेटली जब लिबास ऐसे होंगे, जब दावत भी दी जाएगी, और ये नहीं है कि ज़रूरी कि लिबास अगर सही नहीं है, बैरून मुल्क मगरिब में ये भी तो होता है कि लिबास अगर गलत हैं और अगर पूरा पर्दा नहीं है तो उसके बावजूद कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये कहा जाता है। लेकिन ये खान साहब को भी पता है कि कितने ही केसेस हैं। किसी दिन इस पे गुफ्तगू करेंगे तफसीली कि अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, बरतानिया के अंदर और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं उनके अंदर लिबास एक वाक़या हो गया, रेप का वाक़या हो गया, उसके बाद अदालत में मामलात आए और यहाँ तक हुआ कि मुल्ज़म ने और उसके वकील ने ये कहा जी कि जिसके साथ रेप हुआ है उसको कहिए कि वही कपड़े पहन के, वही लिबास ज़ेब तन करके और वही पहन के आपके सामने वो आए और इस अदालत में ज़रा वॉक करे, ना कैट वॉक करे या बिल्ला वॉक करे, वट एवर जो भी करे, करके तो दिखाए। और फिर यही हुआ, वही कपड़े पहनाए गए मुतासरा लड़की को, खातून को, उसने अदालत में वही लिबास ज़ेब तन किया और उसके बाद जज ने मुल्ज़म को बरी कर दिया कि ऐहो जे कपड़े होंगे तो फिर तो मेरा भी दिल कर रहा है। लिहाजा इशू ये है कि हमें हर बात पे इस्लाम के बारे में फटाफट उंगलियां उठाना, और NGOs माफिया जो है और बाहर के टुकड़ों वाले जो हैं वो, उनको भी थोड़ा सा अब ज़रा वो लिबरल हैं तो फिर इस मामले में भी थोड़ा लिबरलिज्म का मुजाहरा करें, फटाफट मुतशद्दद ना हो, शदीद ना हो। ये टॉपिक इसलिए था कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने जहाँ ये कह दिया कि अब बा पर्दा रहना होगा, बा हिजाब रहना होगा, देयर इज़ नो डाउट, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ लाहौर का वाक़या मैं देख रहा था, टॉप ट्रेंड्स जो चल रहे हैं ट्विटर पे, और पाकिस्तान के हवाले से अगर सर्च किया जाए तो उसमें मीनार पाकिस्तान, 400 men और नॉट ऑल द मैन, ये सारा कुछ आज टॉप ट्रेंड चल रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान में के सब्ज़ाज़ार में ग्रेटर इकबाल पार्क जिसे कहा जाता है, वहाँ पे एक टिकटॉकर आयशा अकरम, वही शायद यही नाम है, आयशा अकरमी, वो उस रश में गई हैं टिकटॉक के लिए, और वहाँ पे लोगों ने न सिर्फ उनको जिनसी हरासानी का शिकार किया बल्कि यहाँ तक रिपोर्ट है कि कपड़े तक उतार दिए, हवा में लहरा दिए, लोग झंडे लहरा देने, ये अन्नी दे पता नहीं किस पास से टुर पाए। हद है यार, वैसे अफसोस है, सच्ची जो बात है। और उसके बाद ये है कि किसी को पता नहीं चला, फिर वो खातून जो है वो थाने गई हैं, पुलिस को भी पता नहीं था यहाँ क्या वाक़या हुआ। हुजूम है ना, हम अन्नी डाल देते हैं थे, वो कोई कहते ना आओ जी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज बताता हूँ, अभी तुम्हारा मामला सही कर दूंगा। वो मैंने देखा है वो दरबार के करीब भाटी चौक, लोहारी चौक मजमा लगा हुआ, लोग वेले खलोते
دیکھتے نے دیکھی جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیڑا سپ نکلے گا, نیولے اور سانپ کی لڑائی بھی ہوگی, بندر یہ کرے گا, طوطا یہ فال نکالے گا. ویلے ہے نا, نہ کوئی روزگار ہے نہ کوئی کام ہے, کتنے جان لوگ. لہٰذا رش کے اندر کپڑے اتارے گئے, بڑا افسوسناک واقعہ, قبیح واقعہ ہے. اس پہ افسوس کا اظہار کرنا چاہیے اور قرار واقعی سزا بھی ملنا چاہیے. لیکن وہ 400 نامعلوم افراد لبو گے کتوں؟ اب ایف آئی آر تو ہو گئی ہے. لہٰذا اس پہ یہ بھی ٹرینڈ چل رہا تھا کہ سارے مرد ایسے نہیں ہیں. کسی ایک واقعے کو اچھال کے ہر مرد کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھنا یہ درست نہیں ہے. طالبان کو بھی کیا ہم نے دعوت دینی ہے کہ ایسے معاملات میں چاہیے یہ کہ ہماری انتظامیہ, ہمارا معاشرہ, ہمارے لوگ, ہماری خواتین, ہمارے مرد, ہمارے بچے, ہمارے بزرگ, ان بزرگوں نے بھی لگ گیا ہے نرگس سے ٹھمکے. وہ رات کو جب تک نہیں مجرا ٹائپ کی چیز دیکھ لیتے یا اسٹیج ڈرامے کا مجرا, تب تک وہ بھی سکون میں نہیں آتے. اب لگ تو لت تو پڑ چکی ہے, اب اس کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہوگا. اچھی اچھی باتیں سنیے, اچھی اچھی باتیں کہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریے اور بچوں کو بھی تربیت ان کی بھی بہترین کیجیے. پر آج لیکچر بازی صرف نہیں ہوگی. یہ جو طالبان آئے ہیں اور 20-21 سال بعد جو ایک نئی تصویر ابھر کے سامنے آئی ہے, نیا چہرہ سامنے آیا ہے, مجھے مرحوم جنرل حمید گل یاد آ گئے. تھم نیل پہ بھی آپ نے یہ تصویر دیکھی ہے. میرے ساتھ ان کے بہت ہی زیادہ پیار تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اور جب انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بہرحال اس کی پابندی کی تھی, رحیل شریف صاحب نے یا آصم سلیم باجوہ نے کی ہے یا نہیں کی, میں اس طرف آج کے ٹاپک میں نہیں جاتا. جنرل حمید گل صاحب نے بہرحال اس کی پابندی کی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ایک مقررہ وقت ہے وہ کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے تھے. انہوں نے اس کا انتظار کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک تحریک اتحاد بنائی. مجھے موقع ملا نہ صرف اس سے پہلے, بعد میں بھی. تحریک اتحاد جس دن بنائی جنرل حمید گل صاحب نے, تو میں اس دن بھی وہاں موجود تھا. اور پھر انہوں نے دفاع پاکستان کونسل کے جلسوں سے بھی خطاب کیا. لیکن وہ جو یونیورسٹیز کے اندر, مجھے یاد ہے پنجاب یونیورسٹی میں بھی لیکچر دینے آئے یا جو ہمارے ساتھ انٹرویوز ہوتے تھے, اس میں میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی ہے کہ انہوں نے کہا جی CTBT کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی, اس پہ بڑا زور تھا کہ ایٹمی دھماکے نہ کیے جائیں. تو جنرل صاحب نے کہا جی اسی ان پڑھ قوم, انگوٹھا لوا لو ہمت ہے تے, اسی دستخط نہیں کریں گے. اور پھر ہم نے نہیں کیے, اور بم دھماکے بھی ہم نے کیے اور ایٹمی دھماکے کیے تاکہ بتایا جا سکے کہ پہلی اسلامی قوت پاکستان جو کسی کے سامنے بھی کھڑا ہونے کی جرت کر سکتی ہے. معاشی طور پہ ساری کمر نہیں اس طرح دی رہی, ٹوٹ گئی, لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہم ایٹمی طاقت ضرور بن گئے. جنرل حمید گل صاحب اپنے لیکچرز میں کہا کرتے تھے کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا, اور چشمہ اب پھوٹ پڑا ہے. اس کے مختلف ہم انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں. طالبان کے خلاف بھی بہت سارے پروگرامز ہو رہے ہیں کہ بڑے فلانے نے ہیں, بڑے سخت نے ہیں, بڑے یوں ہیں, بڑے یوں ہیں. لیکن بہرحال کہیں سے تو سرا پکڑنا ہے اور اس کے اثرات ہم تک برے نہیں آنے چاہیے اور نہ ان کو ایسی کوئی حرکت کرنی چاہیے. جنرل حمید گل صاحب, یہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, ان کا بہت بڑا نام بھی ہے اور بہت بڑا کام بھی ہے. انہوں نے بھی پیشین گوئیاں کی. ڈاکٹر اسرار صاحب پہ تو کئی پروگرام الگ سے کرنے پڑیں گے, جو میری ان سے گفتگویں ہیں یا میری ان سے جو ملاقاتیں ہیں یا انٹرویوز ہیں یا ان کے پیچھے تراویح اور ان کا لیکچر سننا, اس کی رپورٹنگ بھی پورے صفحات میں نے شائع کیے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کس طرح لیکچر دیتے تھے. بہرحال جنرل حمید گل صاحب کی بات کرتے ہیں. جنرل حمید گل صاحب نے کہا کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا. پھر جنرل حمید گل صاحب ان نوجوانوں کو, اب جو میری طرح بزرگ ہو گئے ہیں, ان کو یاد ہوگا, جو اسٹوڈنٹس سے اب وہ اب بھی یاد کر سکتے ہیں کہ جنرل حمید گل صاحب کہتے تھے کہ نرم انقلاب آئے گا, اور وہ کہتے تھے پاکستان میں بھی نرم انقلاب آئے گا. اور وہ کہتے تھے کہ اگر نرم انقلاب نہ آیا, اگر ہلکی پھلکی سختی کے ساتھ ہم نے اپنے راستے صحیح نہ کیے, راہ متعین نہ کی, انصاف نہ آیا, اور ہم نے اگر چور اچکے کو ہمیشہ لیڈر رکھا, اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلامک صدارتی نظام اس ملک میں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے بعد نہ آ جاتے ایک دم اسکرین پہ بڑے لیڈر کے طور پہ, تو تب بھی کام ہو جانا تھا. لیکن عمران خان سے لوگ مایوس ہوں گے اور اس کے بعد ملک میں
اسلامی صدارتی نظام اور بیعت کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. یہ آئندہ چل کے آ کے بڑے ٹیکنیکل باتیں بھی کریں گے کہ جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ بایو میٹرک سسٹم اب بیعت کے لیے ضروری ہے. لائنہ بنائیاں جان اور کوفہ و بغداد والا بھی آ رہا ہے، وہ تو خیر نہیں آتے تھے، کم ہی آتے تھے، وہ تو اس مذہب میں دراڑیں پیدا کرتے تھے. بصرہ والے یا دیگر علاقوں والے وہ بھی بیعت کرنے آتے تھے. تو اب بیعت کے لیے سفر کی ضرورت نہیں ہے. 20-22 کروڑ لوگ ہیں تو بایو میٹرک بیعت ہوگی. اس پہ الگ سے پھر ایک پروگرام کریں گے. لیکن چشمہ یہیں سے پھوٹے گا، نرم انقلاب کیا وہ جنرل صاحب کی جو پیشین گوئیاں ہیں ان میں سے یہ ایک ثابت ہو گئی ہے؟ اور کیا نرم انقلاب ہی رہے گا؟ اور کیا افغانستان کے بعد یہ نرم انقلاب پاکستان کی طرف بھی آئے گا؟ میں امپورٹ ایکسپورٹ طالبان سوچ کے امپورٹ ایکسپورٹ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ناانصافی ہے، امیر امیر تر ہے، غریب غریب تر ہے، سفید پوشوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں. گداگر کو ہم جو ہے وہ 200-400 حسب ضرورت 5 روپے 10 روپے جو جس کی بساط ہے وہ دے دیتے ہیں. اور کہا گیا کہ کسی کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، لیکن وہ ان کو ہم دے دیں گے. مگر جو سفید پوش ہیں، جو اسلام کا بیسیکلی کانسیپٹ ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور معاملات بہتر رہیں ہر ایک کے، کسی کے دانے نہ ختم ہوں، کسی کا چولہا نہ بجھے، کیا وہ نرم انقلاب کی طرف ہم بھی چل پڑے ہیں؟ ہماری دہلیز پہ بھی آ چکا ہے یا نہیں آ چکا؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ کیا ہم نے اپنے طور طریقے تبدیل کرنے ہیں یا نہیں؟ باقی طالبان کی وجہ سے انڈیا پریشان ہے، ایران پریشان ہے، اور سعودی عرب پریشان ہے، UAE پریشان ہے، امریکہ پریشان، برطانیہ پریشان، جرمنی پریشان، فرانس پریشان، اور کینیڈا نے تو ماشاءاللہ طالبان کو ماننے سے انکار کر دیا. منو گے پتر تسی سارے منو گے، لیکن مانیں گے تب اگر انسان کے بچوں کی طرح ہم واقعتاً انسانیت کو سامنے رکھ کے طالبان اس وقت ایک ایسا ماڈل بنا سکتے ہیں جو باقی اسلامی ممالک ہی نہیں بلکہ جو اسلامی ممالک نہیں ہیں وہ بھی ان کے پیچھے چل سکتے ہیں. اگر طالبان عدل کا، انصاف کا اور غربت کے خاتمے کا اور ترقی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو یہ نرم انقلاب بڑا دور تک جائے گا. جنرل امید گل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر نرم نہیں آئے گا تو خونی انقلاب ہے. 2 انقلاب ہے، ایک نرم انقلاب ہے، ایک خونی انقلاب ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر نرم انقلاب پاکستان میں نہ آیا تو پھر خونی انقلاب آئے گا. جب کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو لوگ لوٹنے لگ جائیں گے. اللہ نہ کرے اس صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. اللہ نہ کرے جو دشمن چاہتا ہے کہ ایسے ہی معاملات پاکستان میں ہوں، اللہ نہ کرے جو سازشیں ہیں وہ ان میں کوئی کامیابی دشمن کو ہو. اللہ کرے کہ ہم ان کی تحریک اطاعت تو جوائن نہیں کر سکتے لیکن اطاعت کا مظاہرہ بھی کریں اور ان خطوط پہ چلنا شروع کر دیں جن پہ چل کے ہم دنیا عالم کے لیے ایک اچھی مثال بن سکیں. جس طرح کینیڈا ہو یا دیگر فلاحی ریاستیں ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے تمہارے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فلاحی ریاست کا کانسیپٹ لیا. اللہ کرے کہ اب جو امیر المومنین آئے ہیں وہ افغانستان میں، ان کی طرف دیکھ کے ہم پاکستان میں بھی کم از کم اپنی حیا اور اخلاق کی اقدار جو ہیں ان کے دائرے میں آ جائیں اور پرچار شروع کر دیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ جو عرب حکمران ہیں ان کی تنزلی، ان کی ذلت کے بارے میں کیا کہا اس پہ بھی بات کریں گے. اور جس طرح انہوں نے وہ بھی اگر اس نقشے پہ بھی ہم چل پائے تو اللہ کرے کہ ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اور جنرل امید گل صاحب کی گفتگو ہم آئندہ بھی چل کے کریں گے کہ پیشین گوئیاں کیا تھی اور کس کس حدیث سے ڈاکٹر صاحب اور جنرل امید گل صاحب وہ سارے دلائل دیتے تھے اور احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں. اور ایک اور گل، یہ جو بائیڈن ہے نا، یہ بھی اس کے بھی جو بہت سارے قریبی لوگ ہیں اس نے پوچھا ایک عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ جہاد ہے کیا، اور یہ کتنے سال ہو گئے اس بات کو. مجھے یاد اچھی طرح یہ واشنگٹن پوسٹ میں ایک سٹوری بھی چھپی تھی، یہ 2000 کی بات ہے. I was there in Washington DC that time. So وہاں پہ بھی یہ میں نے اس وقت خبر پڑی تھی کہ امریکی قیادت جو ہے وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی احادیث ہیں اور کون سی آیات ہیں جس میں ایسی چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کو ہم روکیں. اور میرا خیال ہے 20 سال کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ جو خوش
خوشخبریاں یا جو پیشین گوئیاں اسلامی طور پہ یہ لیتے ہیں ان کو اب روکنا مشکل ہے. لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان میں بھی بہتری کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور طالبان کا قبلہ کب تک درست رہتا ہے. اللہ کرے کہ درست ہی رہے اور وہ فی زمانہ آج کی دنیا میں ایک روشن مثال بن سکے. ان کے لیے دعائیں ہیں اور اپنوں کے لیے تو بہت زیادہ دعائیں ہیں ہی کہ اللہ ان کا بھی قبلہ درست کرے اور بہتری کرے. جنرل امید گل صاحب کے حوالے سے مزید کچھ باتیں کریں گے آئندہ چل کے. تب تک اللہ حافظ.